बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ रहा है कि अवाम उनके साथ हैं, लेकिन वो अवाम की क़यादत के लिए पाकिस्तान की बजाय लंदन में बैठे हैं और ये दबाव पार्टी के अंदर और बाहर से बढ़ रहा है। इसी वजह से नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए अब पर तोल रहे हैं और इस बात के इम्कानात बड़ी हद तक मौजूद है कि नवाज शरीफ इस साल के आखिर में वतन वापस आ जाएंगे। और नवाज शरीफ की वापसी उस वक़्त प्लान की जा रही है जब अपोजिशन की तहरीक अपने अरूज पर होगी। तो कहने वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फ़ैसला तंग आमद और बंजग आमद की वजह से किया है। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ अगर इंसाफ के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं तो इंसाफ के बारे में ख़ुद उनका अपना मौक़िफ़ ये है कि उन्हें पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ नहीं मिला। अब उनकी उम्र और सेहत ऐसी नहीं कि वो जेल में रहें या जेल में सर्वाइव कर सकें। जब सारी ताकतें आपके ख़िलाफ़ हो तो फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन क्या रह जाता है? तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ अपना आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, अपने आखिरी कार्ड खेल लें ताकि रास्ता क्लियर हो जाए। तो नवाज शरीफ भी अब उसके लिए किसी हद तक आमादा नज़र आते हैं। अब नवाज शरीफ ने कराची के जलसे में ये तो बता दिया कि वो ना बदले हैं, ना बदलने का कोई इरादा रखते हैं। उनका बयानिया भी वही है, उनके मुतालबात भी वही हैं, उनकी सोच भी वही है और उनकी लड़ाई भी उन्हीं लोगों से है जिनके वो कभी नाम लेते हैं और कभी इशारों कनाइयों में उनका जिक्र करते हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की तकरीर का और कराची के जलसे में जिस तरह शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का खिताब खड़े होकर मुअद्दब अंदाज में सुना, उसने मुखालफिन के सारे प्रोपेगेंडे की ऐसी तैसी कर दी है जो शरीफ फैमिली में इख्तिलाफात को हवा दे रहे थे, जो ये समझते थे कि अब शीन नून में से शीन निकले। लेकिन पीडीएम ने कराची में कामयाब जलसा करके और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के खिताब के दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बात साबित कर दी है कि पीडीएम में अब भी बड़ा दम हम है और वो जब भी चाहे हुकूमत को अवाम के जम्मे गफीर के साथ टफ टाइम दे सकती है। तो अवामी कुव्वत अपोजिशन के पास मौजूद है, अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया गया है, जिसने एक बार फिर इक़्तिदार के ईवानों में हलचल और बेचैनी पैदा कर दी है। जिनका ख्याल ये था कि पीडीएम का बोलोराम हो चुका है, पीडीएम ख़त्म हो चुकी है और पीपल्स पार्टी और एएनपी के निकलने से पीडीएम फ्लॉप हो गई है, कराची का जलसा कामयाब नहीं होगा, तादाद कम होगी, उनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया है। और फिर पीपल्स पार्टी ने अपनी आंखों के सामने अपोजिशन में होते हुए अपोजिशन का बहुत बड़ा जलसा होते हुए देख लिया। अब इस पूरे सिनेरियो के बाद, यानी कराची के जलसे के बाद और लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अपोजिशन आखिर चाहती क्या है? क्या अपोजिशन हुकूमत गिराना चाहती है या शफाफ इंतखाबात चाहती है? और अब जो तहरीक चलाई जा रही है, ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का जो ऐलान किया गया है, वो क्या शफाफ इंतखाबात के लिए है या फिर हुकूमत को घर भेजने के लिए? तो ये बात बहुत से लोगों के नज़दीक क्लियर नहीं है कि अपोजिशन की प्रायोरिटी क्या है, अपोजिशन की तरजीह क्या है, शफाफ इंतखाबात या एहतजाजी तहरीक। नवाज शरीफ ने कराची में खिताब करते हुए कहा है कि खामोशी जुर्म है, जबकि शहबाज शरीफ बार बार इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो इसका मतलब ये है, यानी शहबाज शरीफ ने जब ये कहा कि हम ना मज़ाहमत चाहते हैं ना मुफाहमत चाहते हैं, बस शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, तो इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। और वो सवाल ये है कि क्या अपोजिशन की जो पिछली 3 साल की जद्दोजहद थी वो सिर्फ टाइम पास थी और क्या लोगों को का वक्त ज़ाया किया गया? अपोजिशन ने हुकूमत को गिराने या हुकूमत के खिलाफ एहतिजाजी तहरीक चलाने के लिए पिछले कुछ अरसे में बहुत बड़े बड़े जलसे किए, तहरीकें चलाई, मौलाना इस्लामाबाद में बैठे एक बड़ा धरना लेकर। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है कि अब अपोजिशन अगले इलेक्शन की तरफ देख रही है। तो पीछे जो 3-4 साल ज़ाया किए गए वो किस मकसद के लिए थे? तो अब यूँ लगता है कि अपोजिशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के जाल में कहीं बुरी तरह फंस गई और अपोजिशन ने उस तहरीक को, जिस तहरीक के जरिए खान साहब को घर भेजा जा सकता था, उस तहरीक को कंप्रोमाइज़ कर दिया। अब
اپوزیشن کو 3 سال بعد یا حالات اس نہج پر آنے کے بعد کسی حد تک اس بات کا احساس تو ہو رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے بہت سا وقت نکل چکا ہے. اب آخری 2 سالوں میں جہاں پہ ویسے ہی الیکشن کا موڈ شروع ہو جاتا ہے, ان حالات میں اگر اپوزیشن تحریک چلاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن شفاف انتخابات چاہتی ہے, لیکن جو اندرونی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن ایک مومنٹم بلڈ کرے گی, ایک بہت بڑا موب جنریٹ کرے گی, ایک تحریک جنریٹ کرے گی جو لانگ مارچ کی شکل میں حکومت کے اوپر پریشر بلڈ کرے گا, اور یہ وہ ماحول ہوگا جس میں نواز شریف واپس آئیں گے. تو اپوزیشن کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ خان صاحب کو اقتدار میں لانے والوں نے خان صاحب کو تو پوری طرح سپورٹ کیا ہے, اس لیے نہیں کیا کہ خان صاحب کی حکومت کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے یا خان صاحب نے بڑا ڈیلیور کیا ہے, بلکہ جو اصل کہانی ہے وہ جو پہلے دن تھی وہ آج بھی ہے. ایک بڑی سیاسی جماعت کا غلبہ ختم کرنے کے لیے یا ایک بڑی سیاسی جماعت کو عوام کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے خان صاحب کی حکمرانی کا کڑوا گھونٹ بھرا گیا تھا. تو نواز شریف کی یہ بات جو ہے وہ آج درست ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا مقابلہ خان صاحب سے تو ہے نہیں, ان کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے جو وکٹ کے دونوں جانب بلکہ چاروں جانب کھیل رہی ہے, اور اس میں اپوزیشن کے بہت سے لوگ بے وقوف بن چکے ہیں. تو اپوزیشن کے لانگ مارچ کے اعلان کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی بھی حرکت میں آ گئی ہے. پیپلز پارٹی نے الگ سے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے, لیکن پی ڈی ایم کی جانب سے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفوں کے بغیر اپوزیشن اتحاد یعنی پی ڈی ایم کا لانگ مارچ بنتا نہیں. چیئرمین پی 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 نے یہ طنز کیا کہ جب پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو عین وقت پر ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں ہو سکتا, اس لیے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے باہر ہو گئی. تو بلاول بھٹو نے ایک بار پھر پی ڈی ایم کے اوپر طنز کا وار کیا ہے کہ اب جب پی ڈی ایم والے پہلے استعفیٰ دیں گے تو لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے. اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے تو پہلے عثمان بزدار کے خلاف اور پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے. بلاول بھٹو نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ کچھ عرصے میں یعنی ان فیوچر کافی تعداد میں لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے, کیونکہ یہ تحریک انصاف کی پہلی اور آخری حکومت ہے اور اگلی حکومت بلاول بھٹو کے نزدیک وہ بنائیں گے. تو بلاول بھٹو نے کیا کہا وہ بھی سن لیں. کو نقصان ہوگا, اظہار خیال کا نقصان ہوگا, فریڈم آف دا پریس کا نقصان ہوگا, مگر سوشل میڈیا پہ بھی جو بچے بلاگز چلاتے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو اپنا نیوز پہنچاتے ہیں, وہاں بھی پابندیاں لگا کے نہ صرف ہمارا فریڈم آف دا پریس پہ حملہ کر رہے ہیں لیکن ان نوجوانوں کا روزگار کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میڈیا کی قانون کو, پی ٹی آئی کے یہ میڈیا پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کو ہم اس کو رد کرتے ہیں, اس کا مذمت کرتے ہیں اور اپنے میڈیا کے دوستوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے وہ پارلیمان ہو, نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, اور اگر ہمیں کورٹس میں جانا پڑے, عدالت میں جانا پڑے, وہاں بھی جانے کو تیار ہیں, مگر ہمارے لیے یہ کالا قانون ہے اور ہم اس کو کبھی نہیں قبول کر سکتے ہیں. آپ نے اچانک لفظ استعمال کیا, ہم تو مسلسل نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے درمیان رہیں اور ہم اپنے بند کمروں کے بجائے علاقے میں جائے اور وہاں خود اپنے لوگوں سے ملے, اپنے لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرے اور حالات کا خود جائزہ بھی لے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کی تیاری کی بات ہے, وہ تو ہم مسلسل, ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہمارا سیاست میں کوئی بریک نہیں لگتا ہے, وہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور ہم مسلسل الیکشن کی تیاری میں بھی ہوتا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. یہ دھاندلی زدہ حکومت جس کو ہم پہ مسلط کیا ہے
اب یہ بوجھ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اپنے بجلی کی بل میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں، مہنگائی کی صورت میں، پیٹرول کی قیمت میں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو عمران کی نالائکی، نااہلی کے بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ پی ٹی ایم کی تحریک تو کافی پہلے شروع ہوا تھا، ابھی بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہے کہ حکومت کو کسی طریقے سے اس سیاسی ایکٹیویٹی سے نقصان پہنچے، لیکن تھوڑا سا کنفیوز تو ضرور ہے، اس لیے لانگ مارچ کا اعلان تو پہلے بھی ہوا تھا، لانگ مارچ کی تیاری پہلے بھی ہوا تھا۔ جب ہم نے عمران کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی سیٹ میں شکست دلوایا تھا، پوری دنیا میں اس کا حکومت کمزوری ثابت کر لیا تھا اور لانگ مارچ تیار تھا، تب ہمارا دوستوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ تو استعفوں کے بغیر عین وقت میں کینسل کر کے کہہ دیا تھا کہ استعفوں کے بغیر تو لانگ مارچ بنتا نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ لانگ مارچ اعلان کر رہے ہیں تو امید ہے وہ جلد استعفیٰ دے کے لانگ مارچ پہ نکلیں گے، ورنہ ہر دوسرا ہفتہ لانگ مارچ کا اعلان کرنا پھر جانا، وہ تو سیاسی نقصان اپوزیشن کو پہنچاتا ہے، اور اپوزیشن جو بھی جماعت ہے، چاہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں یا اپنا سیاست کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن میں کلیئرٹی ہو، اپوزیشن میں کنسسٹنسی۔ اور اس دہائی کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ طالبان نے 20 سال بعد اپنا ملک امریکیوں کے تسلط سے آزاد کرا لیا۔ آخری امریکی بھی افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ چکا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہ کرنے پر افغانستان پر چڑھائی کی تھی، اور جس کا بنیادی طور پر مقصد طالبان کے وسائل پر قبضہ کرنا اور خطے میں اپنے پاؤں جمانا تھا۔ اب امریکہ 20 سال بعد کھربوں ڈالر خرچنے اور ہزاروں انسانوں کی زندگیاں لینے اور اپنے امریکی فوجیوں کو مروانے کے بعد افغانستان کی سرزمین سے ناکام و نامراد لوٹ رہا ہے۔ دنیا کی 3 بڑی معیشت چین، روس اور انڈیا کو کنٹرول کرنے کا خواب لیے امریکہ نے افغانستان میں قدم جمانے کی کوشش کی تھی، لیکن طالبان نے ایک پوری نسل کو قربان کرنے کے بعد دنیا کی اکلوتی سپر پاور کو بری طرح شکست دے دی۔ افغانستان وہ ملک ہے جس نے دنیا کے 2 بڑی سپر پاور کو شکست دی ہے، پہلے روس اور اس کے بعد امریکہ۔ امریکہ طالبان کے ساتھ معاہدے کے بعد ہی افغانستان سے نکلا ہے، جس کے لیے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ طالبان نے معاہدے کی مکمل پاسداری کی اور افغانستان سے نکلنے والوں کو واپسی کا راستہ دیا، اور امریکیوں نے بھی 31 اگست کے معاہدے کی پاسداری کی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ امریکہ کو 20 سال بعد اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ جو لڑائی عزت اور غیرت اور وطن کی حرمت یا حمیت کے نام پر لڑی جاتی ہے، وہ ان جنگوں سے بالکل الگ ہے جو وسائل کے لیے لڑی جاتی ہے۔ روس گرم پانیوں کے لیے جنگ کے لیے آیا تھا، اور امریکہ نے افغانستان کے وسائل پر قبضے کی خاطر افغانستان پر اٹیک کیا تھا۔ تو امریکہ نے طالبان کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے پیر اور منگل کی درمیانی شب کابل ایئرپورٹ کو خالی کر دیا۔ امریکی حکام نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ افغانستان سے تمام امریکی افواج کا انخلاء مکمل ہو گیا۔ اب کابل میں واقع حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ خالی ہو چکا ہے، اور اس پر افغان یعنی طالبان قابض ہو چکے ہیں۔ امریکی فوج نے کابل سے باہر نکلنے کی آخری پرواز اس پر سوار ہونے والے آخری امریکی فوجی کی نائٹ ویژن ایپیکس کے ساتھ لی گئی۔ امریکی فوج نے کابل سے باہر نکلنے والی آخری پرواز پر سوار ہونے والے آخری امریکی فوجی کی نائٹ ویژن آپٹکس کے ساتھ لی گئی تصویر شیئر کی ہے، جو 82ویں ایئرپورٹ ڈویژن کے میجر جنرل کرس ڈونا تھے۔ امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے دوران تقریباً 2500 امریکی فوجی، 2,40,000 افغان شہری ہلاک ہوئے، اور اس پر 20 کھرب ڈالر کی لاگت آئی۔ اگرچہ امریکہ کے اس قبضے نے افغانستان میں طالبان کو اقتدار سے دور رکھا، افغانستان کو القاعدہ کی جانب سے امریکہ پر حملے کے لیے اڈے کے طور پر استعمال ہونے سے روک دیا، لیکن اس کا اختتام ایسے ہو رہا ہے، یعنی 1996 سے 2011 تک
اپنے سابقہ دور حکمرانی سے زیادہ طالبان اب افغانستان پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ 96 سے 2001 تک طالبان حکمران تھے، اس کے بعد امریکن آئے، ان کی کٹ پتلی حکومتیں آئیں، لیکن طالبان جو اس وقت کنٹرول رکھتے تھے اب اس سے کہیں زیادہ افغانستان پر کنٹرول کر چکے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ایک وسیع مگر افراتفری والی ایئر لفٹ کے ذریعے کابل سے 1,22,000 سے زائد افراد کو نکالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ پیر کے روز امریکی فوج کے مرکزی کمانڈر جنرل کینتھ مکینزی نے کہا، ایک جانب تو افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہو چکا ہے اور دوسرا تمام امریکی شہریوں کو اب ان ملکوں سے جہاں ان کو ٹھہرایا گیا ہے وہاں سے واپس لایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی امریکیوں کی بڑی تعداد اسلام آباد کے ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسوں اور یونیورسٹیوں میں ٹھہرائی گئی ہے۔ پاکستان کے تینوں ایئرپورٹ پر درجنوں امریکی پروازیں اور پاکستانی طیارے امریکیوں کو لے کر کامیابی سے آ چکے ہیں۔ اب ایئرپورٹ خالی ہونے کے بعد کابل ایئرپورٹ، طالبان نے ایئرپورٹ ہوائی فائرنگ کی۔ جنرل کینتھ مکینزی کے مطابق آخری طیارہ پیر کی رات 1:30 بجے پرواز کیا تو ایئرپورٹ خالی ہونے کے بعد طالبان کے مکمل زیر انتظام آ گیا افغانستان کا علاقہ کابل ایئرپورٹ، اور اس خوشی میں طالبان نے کابل ایئرپورٹ کے باہر ہوائی فائرنگ کی۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے امریکہ کی آخری پرواز جو ہے وہ افغانستان سے اس نے پرواز کی۔ گزشتہ 20 برس سے امریکی اور اتحادی فوج افغانستان میں موجود تھی اور اس پورے مشن میں لاکھوں بے گناہ شہری مارے گئے۔ اب افغانستان سرزمین پر کوئی امریکی یا غیر ملکی فوجی موجود نہیں، دوسری جانب کوئی امریکی سفارتکار بھی افغانستان موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ امریکی فوجی کارروائی خاتمے کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنے کابل میں سفارتی امور بھی بند کر دیے، یعنی امریکہ نے اپنا سفارت خانہ یا سفارتی سرگرمیاں افغانستان سے ختم کر دی ہیں۔ امریکی جنرل نے اعتراف کیا کہ بعض امریکی باشندے لاکھ کوشش کے باوجود بھی آخری طیارے میں سوار نہیں ہو سکے۔ بہت سے لوگ ابھی وہاں پہ موجود ہیں، ہم نے ان کا بہت انتظار کیا لیکن وہ نہیں پہنچ سکے۔ تو ابھی بھی اس بات میں کچھ ایمبیگوٹی ہے کہ افغانستان میں کچھ لوگ جو ہے وہ رہ گئے ہیں، لیکن چونکہ ڈیڈ لائن 31 اگست کی تھی تو امریکی فوجی جو کہ کابل ایئرپورٹ پر مقیم تھے تمام فوجیوں نے افغانستان جو ہے چھوڑ دیا۔ اب وہاں رہ گئے شہری، کچھ امریکی شہری، کچھ اور غیر ملکی شہری ہے وہ موجود ہے۔ تو انخلاء کے لیے امریکہ کو یا دنیا کو 18 روز دیے گئے تھے۔ بہت ریکویسٹ کی گئی طالبان سے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، لیکن طالبان نے کہا کہ معاہدے کے مطابق اتحادی افواج انخلاء مکمل کرے اور اس کے بعد ہم ایک دن بھی ان کو برداشت نہیں کریں گے، اور جب تک یہ 31 اگست تک انخلاء نہیں ہوتا طالبان کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ اب یہ اس صورتحال کے بعد افغانستان کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ ہے طالبان ورسز داعش۔ افغانستان میں 2000 کے قریب داعش کے لوگ موجود ہیں، اور اس بات کا انکشاف بھی امریکی جنرل نے کیا ہے کہ ابھی داعش کے بہت سے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد یعنی انخلاء کے بعد اور ڈیڈ لائن میٹ کرنے کے بعد جو دوسرا بڑا واقعہ ہوا ہے وہ وادی پنجشیر میں دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ طالبان اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے افواج کے درمیان جو ہے وہ پھر سے جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے معاہدہ ہو گیا تھا دونوں کے درمیان، کوئی جنگ بندی کر دی گئی تھی، لڑائی ختم کر دی گئی تھی، لیکن جیسے 31 اگست کی ڈیڈ لائن پوری ہوئی ہے تو وادی پنجشیر میں پھر سے گولیاں چلنے کی اور بارود چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے القاعدہ اور اسامہ بن لادن کی تلاش میں افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ طالبان کا موقف یہ تھا کہ وہ پہلے اسامہ بن لادن اور طالبان کے خلاف 11 ستمبر میں ملوث ہونے کے ثبوت پیش کرے۔ اب ریسٹ از دا ہسٹری۔ دنیا نے دیکھا کہ اس کے بعد امریکہ اور اتحادیوں نے افغانستان پر حملہ کیا، جس کا 20 سال تک افغانیوں نے دفاع کیا، اور آج وہ اپنے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو تاریخ میں یہ آج کا جو دن ہے وہ ایک بہت ہی یادگار دن کے طور پر شمار کیا جائے گا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک میں واپس آئیں گے اور بھی کچھ ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے
آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں ارشاد بھٹی، اور بھٹی صاحب کے پیش نظر ہمیشہ نواز شریف کی وطن واپسی ایک بہت بڑا سوال ہے، حکومت کی کارکردگی اور اپوزیشن کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں ارشاد بھٹی، واچ دس۔ کہ حکومت بالکل بھی نہیں اس پوزیشن میں، جو وعدے دعوے نعرے تھے، جو کارکردگی ہے، جو پرفارمنس ہے کہ حکومت ارلی الیکشن کروائے گی تو یہ الٹا پڑ جائے گا الیکشن، میرے خیال ہے۔ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو ڈو اینڈ ڈائی والے 2 سال ہیں، اس میں کچھ کرنا ہے۔ آپ گلیوں محلوں میں جائیں، لوگوں سے ملیں جا کے۔ صداقت عباسی صاحب کا حلقہ ہو سکتا ہے محفوظ ہو، بہتر ہو، لیکن باقی سارے حلقوں میں جائیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت نے تباہی پھیر دی ہے، لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں، اور اوپر سے سارے اب سب کو، جس گارڈ کو بھی ملیں یا کسی بندے کو ملیں، عمران خان صاحب کے 34 نعرے اسے زبانی یاد ہیں، اور اس کے بعد موجودہ صورتحال، نمبر 1۔ نمبر 2، نواز شریف صاحب، اظہر جاوید صاحب میرے بھائی موجود نہیں، ورنہ میں ان سے پوچھتا کہ پاکستان اور میں کون سا ایسا مجرم ہے جس کو سزا ملی ہو اور اس نے کہا ہو عدالت میں الحمدللہ مجھے صحیح سزا ملی ہے۔ دوسری بات کہ میں حیران ہوتا ہوں، یہ نواز شریف صاحب کیا وہاں سستانے گئے تھے یا تھوڑا سا ریسٹ کرنے گئے تھے، یا عمران خان کی جمہوریت کو ٹائم دینے گئے تھے، یا پھر واپس تحریک؟ وہ تو علاج کروانے گئے تھے انسانی اور طبی بنیادوں پر۔ وہ آ تو رہے ہیں، وہ اس سال کے اینڈ پہ آ رہے ہیں تو ایک دن بھی ہسپتال میں نہیں، ایک دن بھی پراپر علاج نہیں۔ انہوں نے خود ابھی چند دن پہلے جو میڈیکل رپورٹ بھیجی ہے اس میں کتنی بیماریاں بھیجی ہیں کہ ان کو کتنی بیماریاں ہیں۔ باقی وہ علیحدہ چھوڑ دیں کہ الحمدللہ شادی بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، واک بھی کر لیتے ہیں، پوتے پوتیوں کے ساتھ اللہ کو صحت دے جی، مزید وہ دوڑے جاگنگ کریں، اللہ اور صحت دے۔ لیکن ایک یعنی آپ کیا، اب میری قوم پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک جو میری عدالتوں نے، جن عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا ہے، صحیح ہے، پوائنٹ آ گیا، نواز شریف صاحب سے گارنٹیاں مانگی ہیں، اس نواز شریف صاحب کو جو مجرم ہے میری عدالتوں میں، وہ اب مجھے لیڈ کرے گا اور مجھے جمہوریت سکھائے گا، سول بالادستی سکھائے گا، پہلے نواز شریف مجرم نہیں تھا جب اور مجھے آگے لے جائے گا۔ تیسری دفعہ کیوں پرائم منسٹر بنایا؟ کوئی مانے یا نہ مانے، نواز شریف کے مقدمات بھی سیاسی ہیں اور انہیں سزا بھی سیاسی طور پر دی گئی ہے، جس طرح پاکستان کے بہت سارے سیاستدانوں کو سیاسی مقدمات میں سزا دی جاتی رہی ہے۔ بدقسمتی سے عدلیہ بھی خود کو غیر جانبدار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب نواز شریف کے کیس میں بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں، جن میں سب سے نمایاں بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کو بعض قوتیں سزا دلانا چاہتی تھی تو انہیں سزا دی گئی۔ اب وہ سزا جسٹیفائیڈ ہے نہیں ہے، یہ ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب 3 سال سے جو لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے کرپشن کا رونا رو رہے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین پر الزام لگا رہے ہیں، ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ وہ حقیقت کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر لیں اور اس بات کے اوپر اپنی رائے دیں کہ کیا عدلیہ کے تمام فیصلے معتبر ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں تو عدلیہ بری طرح منقسم نظر آتی ہے۔ اب صحافیوں کا کیس میں دیکھ لیں کہ کس طرح اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں، تو کوئی بات ڈھکی چھپی ہے نہیں۔ تو نواز شریف پر سوال اٹھانے والے کیا اس بات کا جواب دینا پسند کریں گے کہ چلے نواز شریف نے کرپشن کی یا وہ پاکستان سے دولت لوٹ کر بھاگے؟ ان کے علاوہ بھی پاکستان میں جن لوگوں پر الزام لگائے گئے، بڑے بڑے سیاستدان تھے، آصف علی زرداری سمیت درجنوں سیاستدانوں پر الزام لگائے گئے۔ آج بھی اپوزیشن کے کوئی 2 درجن رہنما تو نیب کی تحویل اور نیب کی تحقیق اور تفتیش بھگت چکے ہیں۔ کیا ان میں سے کسی پر کرپشن کا الزام ثابت ہوا؟ کیا ان پر ان کا ایمانداری سے احتساب کیا گیا؟ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دراصل اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ احتساب جو ہے وہ احتساب نہیں ہے بلکہ انتقام ہے۔ تو جن معاملات میں سیاست انوالو ہو اور جن معاملات میں یعنی جو مقدمہ سیاسی ہوں، ان کی سزائیں پھر اسی طرح بعد میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب نواز شریف پر جو ہیلی کاپٹر کیس بنا تھا وہ ایک بہت بڑا کیس تھا، جس کے بعد ان کو غدار بھی ٹھہرایا گیا، ان پر بغاوت کا مقدمہ بھی ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نواز شریف پھر وزیر اعظم بنے، عوام نے انہیں پھر منتخب کیا۔ تو وہ فیصلے جو عدالتیں کرتی ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور جو فیصلے عوام کرتی ہے وہ الگ ہوتے ہیں۔ اب کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، وہ بھی نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے خاصے پریشان ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ واچ دس۔ عمران خان کا دورہ برطانیہ ہے
اور اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور کچھ بیک ڈور چینل پہ بھی بات چیت چل رہی ہے۔ پھر ایک اور بتا دوں، یہ جو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے، کل والی تقریر میں نے سنی، تو اس سافٹ ویئر میں اب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ایک خاص حد سے آگے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف، DGI اور باقاعدہ ہماری عسکری قیادت کے نام لے کے پتہ نہیں ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی انسٹیٹیوشن میں بھی، اور کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان میں بھی، جس کا میں اب آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں انفارمیشن کی بنیاد پہ، جس کا شدید ترین رد عمل ظاہر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے آپ ہمارے بھگوڑوں کو الطاف حسین کی طرح یہ آپ دوسرا کام کر رہے ہیں۔ یہ کنسرنز پہنچائے گئے سول ٹو سول اینڈ ملٹری ٹو ملٹری، جس کے بعد کل والی آپ تقریر سن لیں، اس میں وہ نواز شریف صاحب نظر ہی نہیں آ رہے جو کہ چند دن پہلے لندن میں قیام پذیر تھے، اور اس کے بعد ہی یہ جو انجیکشن ہے لگایا گیا اوور سٹے والا، یہ اس کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی، کہ کیا برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایک جونیئر آفیسر کو یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے نواز شریف کے ویزے کے بارے میں، اس کے سٹے کے بارے میں؟ یہ کیس اوپر تک گیا، اور اوپر سے احکامات ایز پر نہیں وہاں کی بات ہی نہیں میں جی کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو طاقتیں ہیں جی ان کے ساتھ کسی نہ کسی بات چیت کے ذریعے نواز شریف جو ہے وہ ملک میں آ رہے ہیں، اور وہ سیاست کی بات نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر وہ کہتے ہیں میں در بدر پھرنے کے بجائے واپس آ جاتا ہوں۔ تو سر میں یہی تو ذرا دیکھ لیں، یہ صاحب یہ جو پیچھے میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، وہاں پہ در بدر نہیں۔ پہلے یہ فرماتے تھے کہ نواز شریف علاج کے لیے گئے ہیں تو وطن واپس کیوں نہیں آتے؟ اب اگر نواز شریف نے واپسی کا ارادہ کر لیا ہے تو اب یہ کہانیاں گڑھی جا رہی ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ خان صاحب کے انفلوئنس کی وجہ سے واپس آ رہے ہیں، یا حکومت نے کوئی بڑا تیر مارا ہے۔ یعنی پچھلے 3 سال میں پوری حکومت میڈیا پر آ کر اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ نواز شریف کو واپس لانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نواز شریف کی واپسی اگر ہو رہی ہے، جو کہ ممکنہ طور پر ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ حکومت نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اب نواز شریف کسی کا نام نہ لیں تو انہیں برا کہا جاتا ہے، اگر وہ کسی کا نام لے لے تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو نواز شریف کسی کا نام نہیں لے رہے، اور ان کے سیاسی مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس لیے نام نہیں لے رہے کہ نواز شریف کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دوست یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کچھ لوگوں کا نام لے کر ان کو برا بھلا کہے۔ تو یہ باریک سی بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف ان قوتوں کے نام لے جو خان صاحب کو اقتدار میں لائے، یا جن کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے، یا جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اپوزیشن کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، یا نواز شریف کو سیاست سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نواز شریف کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ یہ کہ اگر وہ خاموش رہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ، اور اگر وہ بولے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ۔ تو مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے برقرار رہیں۔ اگر برقرار رہیں گے تو خان صاحب کی ضرورت رہے گی، موجودہ حکومت برقرار رہے گی۔ اگر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے رہیں گے تو پھر ان کا ظاہر سیاست کے اندر واپسی مشکل ہوگی۔ ایک بہت بڑی لڑائی ہے جو فی الحال وہ لڑ رہے ہیں، لیکن جو اب بھی ان پہ الزام تراشی کرتے پھر رہے ہیں، تو دراصل فساد کی جڑ یہی لوگ ہیں۔ نواز شریف کو نہ لندن میں ویزے کا مسئلہ ہے، نہ ہی ان کی واپسی اس وجہ سے ہوگی کہ حکومت پاکستان نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا۔ تو یہ جو قوم کو 3 سال سے طوطا کہانیاں سنا رہے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو 3 سال سے قوم کو یہ بھی طوطا کہانیاں سنا رہے ہیں کہ نواز شریف اربوں ڈالر اربوں روپے دینے پر تیار ہو گئے ہیں، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے نواز شریف صرف 100 روپے کے اسٹامپ پر باہر بھیج دیے گئے تھے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. ایک بار پھر ملک میں کرونا کی لہر ہے اور حکومت بڑی تیزی سے اس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے. کرونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر 1 ستمبر سے لاہور شہر میں شاپنگ مالز کے اندر بغیر ویکسینیشن گھومنے والوں کو حکومت نے گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کمشنر آفس لاہور میں کرونا کے حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے اس کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ویکسینیشن نہ کرانے والے سرکاری ملازمین کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ تھانہ سطح پر انفورسمنٹ کمیٹیاں بنانے، انڈور شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی جبکہ آؤٹ ڈور میں بھی مقررہ تعداد کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو لاہور میں جو ہے وہ یعنی پنجاب کے اندر تو حکومت بہت تیزی سے اقدامات کر رہی ہے. 1 ستمبر سے انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ جگہ جگہ چیکنگ کرے گی اور ویکسین نہ لگوانے والے شہری کو شہر میں کوئی سروس فراہم نہیں کی جائے گی. نہ ٹرانسپورٹ ملے گی، نہ فیول ملے گا، نہ ریسٹوران میں کھانا فراہم کیا جائے گا. دکانوں، مارکیٹوں یا شاپنگ مال پر گھومنے پھرنے والوں کو ویکسینیشن ان کی چیک ہوگی اور اگر ویکسینیشن نہیں ہوگی تو کمشنر کے حوالے سے خبر ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا. شاپنگ مال میں گاہکوں کا داخلہ اب ویکسینیشن سے مشروط کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کرونا کی خلاف ورزی کرنے والے کاروبار یا دکان کو 1 ہفتے سے کے لیے بند کر دیا جائے گا اور ان کو سیل کر دیا جائے گا. تو پنجاب حکومت نے بڑی سختی سے جو ہے وہ اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا. اگلی خبر یہ کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا حکومت نے اور 13 ستمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے اور یہ اب تک کا سب سے ٹف اجلاس ہے جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی خطاب کریں گے اور اپوزیشن تو احتجاج کرے گی، ٹف ٹائم دے گی، لیکن صحافیوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دے گی. تو اندر اپوزیشن احتجاج کرے گی اور باہر صحافی احتجاج کریں گے اور صحافیوں کے احتجاج کے پیچھے ہے میڈیا ڈیولپمنٹ کا جو بل لایا جا رہا ہے. یہ وہ بل ہے جس کے بارے میں تمام صحافتی تنظیمیں اور ادارے سب سراپا احتجاج ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے حکومت میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن نے پارلیمان کی حد تک تمام اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت کی ہے. پیپلز پارٹی اور ANP کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قبل اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانٹری پارٹیوں کا اجلاس ہوگا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے گی اور حکومت بھی اس کی جوابی حکمت عملی جو ہے وہ طے کر رہی ہے. اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر ہے، فہمیدہ مرزا ہے، بابر اوان سمیت جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ کوشش حاضروں کے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.